बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल लिल्लाहिश शफ़ाअतु जमीअन लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, अल्लाह ताला अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े से ये जो प्रोग्राम इज़ाला शुबहात है, इसमें जो कुछ मैं अर्ज़ कर रहा हूँ मसला शफ़ाअत के हवाले से, अल्लाह ताला इसे कबूल फ़रमाए और क़यामत के दिन हमें अल्लाह अंबिया सुलहा की शफ़ाअत नसीब फ़रमाए। मैंने मसला शिर्क जो है इसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू की पिछले प्रोग्राम में। ये शिर्क फ़ी शफ़ाअत के नाम से जो शुबह है उस पर इस वक्त मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। पिछले प्रोग्रामों में जो अभी तक चले गए हैं उन मौज़ूआत पर जिन पर मैंने सो फार गुफ्तगू की है वो ये था कि शफ़ाअत के ऊपर मुख्तलिफ़ नुक्ता नज़र क्या है, और फिर दुनिया में शफ़ाअत का वजूद और आखिरत में शफ़ाअत का वजूद, और जो गैर मुस्तहिक़ीन शफ़ाअत लोग हैं उनका ज़िक्र और उसकी वजूहात कि वो उनकी क्यों शफ़ाअत नहीं होगी, और वो चंद आयात जिनको समझने में बहुत से अहबाब गलती करते थे और कर रहे हैं, उनमें से बाज़ आयात के मुतल्लिक़ मैंने उसकी वज़ाहत की। आज भी उसी मौजू को आगे लेकर मैं चल रहा हूँ। मसला शिर्क फ़ी शफ़ाअत के अंदर कि जब इसको शिर्क कहा जाता है कि ये मसला शफ़ाअत शिर्क है, तो उस शिर्क कहने वालों के ज़हन में जो शुबहात जन्म लेते हैं या जिनकी बिना पर वो इसे शिर्क कहते हैं, उनमें से चंद एक दो का मैं ज़िक्र करता हूँ, सब का तो नहीं, क्योंकि इंशाअल्लाह वो आहिस्ता आहिस्ता उनका आगे ज़िक्र आएगा। और उसके अलावा जब इसको शिर्क कहते हैं तो साइकोलॉजिकली नफ्सियाती तौर पर फिर वो चंद मिसालें कुरान करीम से ऐसी ढूंढते हैं कि जो उनके ज़ाम उनके ख़्याल के मुताबिक उनके नज़रिए को सपोर्ट कर रही हैं, और फिर वो मसला शफ़ाअत के ख़िलाफ़ उनको इस्तेमाल करते हैं। मसलन वो कहते हैं, पहला तो वो कहते हैं कि शफ़ाअत है ही शिर्क, ये लफ्ज़ ही ठीक नहीं, ये दुनिया में भी शफ़ाअत करा के लोग आगे चले जाते हैं, तो वहाँ भी अगर यही होना है तो फिर क्या हुआ, इस्लाम क्या हुआ, अमल क्या हुआ, ये तो पूरे दीन की दीवार ही गिरा दी जाती है, जैसे मैंने पहले प्रोग्राम में इबारतें पढ़ के आपको बताया था। फिर उसके ऊपर दूसरा शुबा ये किया जाता है कि मुशरिकीन भी तो शफ़ाअत ही मानते थे, और अगर हम भी शफ़ाअत माने तो फिर हम में और उनमें क्या फ़र्क रहा। और तीसरा जो एविडेंस के तौर पर एक चीज़ लाई जाती है वो ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात बेनियाज़ है, उसके सामने ना किसी नबी के दम मारने की ज़रूरत है ना वली की, वो जिसकी चाहे दुआ को कबूल करे और जिसकी चाहे दुआ को रद्द कर दे। देखें ना, नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के बचाने के लिए कितनी गिड़गिड़ा कर रो कर दुआएं की अल्लाह के हुजूर। अल्लाह ताला ने उनको झिड़क दे दी, नाउज़ बिल्लाह, कि ख़बरदार नूह, तू मेरे सामने अपने बेटे की सिफारिश न कर, मैंने इसको डुबोना ही डुबोना है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते थे कि बड़ी दुआएं की कि उनके अजीज़ों में से एक शख्स मुसलमान हो जाए, पर वो ना हुआ। उन्होंने बार बार उनको कहा पर वो ना कहना माना उसने। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा कि मैं कुछ लोगों को बख्शवा लूँ, उनके लिए जब उन्होंने दुआ की तो अल्लाह ताला ने उनको झिड़क दे दी, नाउज़ बिल्लाह, और ख़ूब तरह से झिड़का अल्लाह ताला ने, इताब किया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि तू कौन होता है इनकी सिफारिश करने वाला, अगर तू 70 बार भी सिफारिश करे तो मैं इनकी कबूल नहीं करूँगा। तो ये एविडेंस जो है
پہلے تو وہ عقیدہ کو شرک کہتے، پھر نفسیاتی طور پر کہتے ہیں کہ ہم شرک اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان کی مانتا بھی نہیں ہے، ان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کھلی چھٹی دے دی جائے جس کی چاہے شفاعت کریں۔ دیکھیں انہوں نے شفاعت کرنے کی کوشش کی تو کیا ہوا، نوح کا بیٹا نہ بچ سکا، جن کے لیے حضور نے درخواست کی وہ نہ بخشے گئے۔ تو ایسی قسم کی چیزیں وہ لاتے ہیں۔ اب میں ان میں سے آج کے پروگرام میں میرے خیال میں 2-3 چیزوں پر جو ہے وہ گفتگو انشاءاللہ جن کا میں نے ذکر کیا ہے تھوڑی تھوڑی کر کے میں کر دیتا ہوں، کیونکہ یہ جو مسئلہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا کو یا ان کے خیال کے مطابق بخشو اب باپ کو نہ بخشوا سکیں، اس پر جب میں نے تقریباً چند ماہ پہلے غالباً پچھلے سال اختیار مصطفیٰ کے اوپر بات کی تھی، تو اس کے کئی جتنے پہلو ہیں ان کے لحاظ سے میں نے اس پر مکمل گفتگو کر دی تھی، لیکن چونکہ اب دوبارہ موضوع آ گیا ہے وہی، تو چند اشارات میں آج بھی انشاءاللہ اس کے اوپر کروں گا۔ لیکن پچھلے بار میں نے یہ بیان کیا تھا کہ مشرکین جو تھے وہ اپنے معبود اور معبودات کو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو سفارشی سمجھتے تھے، وہ ایسا سفارشی سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا حکم ماننا ہی ماننا ہے۔ علماء کی زبان میں اس کو کہتے ہیں جبری اور قہری شفاعت، یعنی جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف آنکھیں نکالیں، نعوذ باللہ من ذالک، تو اللہ ان کی مانے گا کیوں کہ اگر نہ مانے تو پھر پتہ نہیں کیا ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا، فرمایا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو تباہ و برباد کرتا ہے تو فیصلہ فرماتا ہے نا، تو جو تمہارے خیال میں ہے نا کہ تباہ کرنے کے بعد اس کو پھر ہمارے خدا جو ہیں وہ یہ کریں گے اور پھر بعد میں دیکھا جائے گا کہ کیا ہوتا، اللہ فرماتا ہے وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، وہ کسی سے نہیں ڈرتا کہ اس کے بعد کیا ہوگا، کوئی کرنے والا ہی نہیں ہے، یہ تو تمہارا زام ہے، مجھے کوئی کسی کا خوف نہیں ہے۔ اب جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے کسی کا کوئی خوف نہیں اور مجھے یہ خوف نہیں کہ بعد میں کیا ہوگا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مشرکین کا یہ زام تھا کہ بعد میں کچھ ہوگا، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا ہے۔ اور وہ یہ سمجھتے تھے، جیسے میں نے شفیع یطاع کی آیت مومن کی پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ وہ مطاع ہوں گے، ان کی بات مانی جائے گی، اور پھر ان کے اندر یہ کنسیپٹ بھی تھا کہ وہ مالک شفاعت ہیں، یعنی وہ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جس کی شفاعت چاہیں، ہمارے اپنے ماننے والوں میں سے وہ کسی کی کر دیں، خدا سے اذن کی ان کو اذن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی میں ایک آیت تلاوت کرتا ہوں آپ کے سامنے، سورہ یونس ہے، اس کی آیت نمبر 3 ہے، اور یہ دیکھیں کہ ان کے اس زام کا، اس عقیدے کا کس طرح سے رد کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر، کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارا رب ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر قائم ہوا۔ یہ میں سعودی عرب کا جو کنگ فہد کا ترجمہ جس میں ہمیشہ یوز کرتا ہوں وہ پڑھ رہا ہوں، اور وہ ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے۔ اب یہاں جو ہے نا یدبر ثم استوى علی العرش یدبر الامر، صرف اسی کا حکم چلتا ہے، وہی تدبیر فرماتا ہے۔ اس سے ذرا آپ قرآن فہمی کے اعتبار سے آپ بات سمجھیں کہ جب اللہ فرماتا ہے نا صرف اسی کا حکم چلتا ہے، صرف وہی تدبیریں فرماتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کی تدبیر بھی چلتی ہے، کسی اور کا حکم بھی چلتا ہے، اس لیے قرآن میں بار بار کہا گیا کہ نہیں، اسی کا امر ہے، اسی کا امر ہے، اسی کی تدبیر ہے۔ تو یہ ان کے اس شرکی عقیدے کا رد ہو رہا ہے۔ آگے جو لفظ میرے موضوع سے متعلق ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما من شفیع، کوئی شفاعت نہیں کرے گا الا من بعد اذنہ، بعد اس کے کہ جب اللہ کسی کو اجازت دے دے۔ اب یہاں سے جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ان کے دیگر عقائد کا رد ہے نا، اس آیت میں اس جبری قہری شفاعت کا بھی رد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ نہیں جی اللہ کی اذن کی تو ان کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، چونکہ ان کو تو اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ وہ تو نسل ہیں، وَجَعَلَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، تو ان کو کیا ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا کہ نہیں، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا، یعنی وہ
اللہ کے اذن کے بغیر ان کو شفیع سمجھتے تھے کہ دنیا میں جب یہ ہمارے کام آئے تو اللہ سے ان کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، پر اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا۔ اسی طرح سے یہ جو بِإِذْنِ اللہ قرآن میں آتا ہے، جس طرح میں اصول قرآن کے لیے ایک اشارہ کر رہا ہوں، گو ڈائریکٹلی میرا اس موضوع سے تعلق ہے بھی اور نہیں بھی۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 ہے اور بڑی مشہور آیت ہے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ۔ اس کے اندر جادو کا ذکر ہے، اور دیکھیں ان کا جادو کے بارے میں کیا نظریہ تھا۔ وہ سے یہ سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہلے تو فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، کہ وہ کسی کو جو جادو تھا وہ سیکھتے تھے، پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے جس سے خاوند اور بیوی میں جدائی ڈال دیں، یعنی یہ کام جادو کرتا تھا کہ میاں بیوی میں جدائی ڈال دیتا تھا۔ تو جب وہ ان سے سیکھتے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ معنی یہ نکلا کہ وہ جو جادو ہے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جادو کے اندر اپنی اتنی طاقت ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ سب کچھ خود بخود کر سکتے ہیں، اس جادو کا حکم چلتا ہے، اس کا اثر چلتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اس کے اندر جو طاقت رکھی ہے وہ اللہ نے رکھی ہے، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں۔ اسی طرح یہ ظالم سمجھتے تھے کہ یہ شفاعت کے مالک ہیں، ان کو اذن لینے کی، اللہ تعالیٰ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما من شفیع الا من بعد اذن، نہیں، جو بھی سفارش کرے گا خواہ وہ خدا کے حبیب بھی ہوں، جب تک اللہ اجازت نہ دے وہ بھی سفارش نہیں کریں گے۔ جب اللہ کا حبیب اس کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کرے گا تو ظالموں، یہ تمہارے معبود اور دیویاں اور یہ تمہاری چڑیلوں کی کیا مجال ہے کہ اس کے حکم کے بغیر سفارش کر دے۔ وہ سمجھتے تھے یہ مالک ہیں جی، یہ جو چاہیں کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کے اندر ان کے اس زعم کا اور اس عقیدے اور نظریے کا رد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کہہ دو، فرما دو، ہر طرح کی سفارش اللہ ہی کے اختیار میں ہے، آسمانوں اور زمین میں اسی کی حکومت ہے، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہر قسم کی سفارش اس کے اختیار میں ہے، جمیعہ لہو ملک السماوات، وہ زمین و آسمان کا مالک ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ان کے زعم میں شفاعت کی ملکیت ان کے معبودوں کے پاس تھی، لیکن اللہ نے ان کا رد فرمایا کہ مال کے شفاعت یہ نہیں ہے، مال کے شفاعت وہ ہے، نہ یہ خود شفاعت کر سکتے ہیں، نہ تم کسی کو شفیع مقرر کر سکتے ہو۔ شفاعت کے لیے کسی کو مقرر کرنا یا اس کو اجازت دینا یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ تو اب ہمارا جو نظریہ ہے، ہم تو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ انبیاء اور اولیاء جو سفارش کریں گے وہ اللہ تعالیٰ ان کو اس وجہ سے سفارش کی اجازت دے گا کہ اللہ نے ان کو مقام و مرتبہ دیا ہے، وجیہاً فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین، وہ اللہ کے مقرب ہیں، اللہ نے ان کو وجاہتیں عطا فرمائی ہیں۔ قد نری تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا، اللہ تعالیٰ حضور کی مرضی کو اپنے کرم سے ان کی عزت افزائی کے لیے، ان کی شان محبوبیت دکھانے کے لیے ان کی مرضی کو مانتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ ساری آیتیں بتا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو اذن شفاعت اجازت دی ہے وہ ان کو راضی کرنے کے لیے اور لوگوں کو ان کو شان محبوبیت دکھانے کے لیے۔ اور جن کو یہ سمجھتے تھے شفیع، ان کا کیا ہے؟ وہ تو ذلیل اور جہنمی ہے۔ پچھلے درس میں آیتیں پڑھ چکا ہوں کہ وہ تو سارے جہنم میں ہوں گے، اور ان کے قالوا وہم فیہا یختصمون، وہ ان سے لڑیں گے اور کہیں گے اذ نسویکم برب العالمین، ہم نے غلطی کی کہ تم کو پروردگار کے برابر سمجھا۔ اب مال کے شفاعت ہونا، اس کا یہ قطعی معنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو شفاعت کی اجازت بھی نہیں دے گا۔ اب میں وہ صرف اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت مقامات پر یہ آتا ہے، بار بار درجنوں سینکڑوں مقامات پر یہ آیا یہ لفظ ہے، لیکن میں صرف اس وقت جو پڑھ رہا ہوں وہ سورہ تغابن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جو مخلوقات آسمانوں اور جو زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ لہ الملک و لہ الحمد،
وہی بادشاہ ہے، وہی مالک ہے، اور اسی کے لیے اور اسی کی تعریف ہر چیز کرتی ہے۔ اب جو لہ الملک و لہ الحمد ہے کہ وہ مالک ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ سلطان ہے۔ اب جب اس آیت میں یہ کہا گیا کہ بس وہی مالک ہے، تو کیا اس کا یہ معنی ہے کہ کوئی اور مالک ہو ہی نہیں سکتا؟ نہیں، وہ ذاتی طور پر خود مالک ہے، لیکن ملکیتیں عطا فرماتا ہے۔ اس کے لیے میں 2 آیتیں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ عزت والا بھی وہ ہے، مالک بھی وہ ہے۔ لیکن یہاں دیکھیں کہ اللہ تو کہہ دے کہ اے اللہ بادشاہی کے مالک، جسے تو چاہتا ہے سلطنت دیتا ہے، اور جسے تو چاہتا ہے سلطنت چھین لیتا ہے، جسے تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور جسے تو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ اب جو پچھلی آیت میں نے پڑھی سورۃ تغابن کی، اس میں تھا لہ الملک، بس وہی بادشاہ ہے۔ اب یہاں کہا گیا کہ تؤتی الملک، ہاں وہ بادشاہ ہے، پر سخی بادشاہ ہے، ایسا بادشاہ ہے کہ جو دوسروں کو بادشاہ بناتا ہے، ان کو عطا فرماتا ہے، وہ عزت والا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، بس ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، ہاں عزت والا وہ ہے، مگر وہ عزتیں دیتا ہے نبی رسولوں کو، مومنین کو۔ پہلے کہا مالک وہ ہے پر وہ بادشاہ بناتا ہے، پھر فرمایا عزت والا وہ ہے پر وہ عزتیں دیتا ہے۔ مالک عزتوں کا وہ ہے پر عطا فرماتا ہے، مالک ملکوں کا وہ ہے پر ملک عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، مالک شفاعت وہ ہے پر وہ جس کو چاہتا ہے شفاعت کی اجازت عطا فرما دیتا ہے۔ اور وہ کس کو فرماتا ہے؟ جو اس کے مجتبی ہیں، جو اس کے مرتضیٰ ہیں، جو اس کے مصطفیٰ ہیں، جو اس کے صالحین ہیں، ان کو وہ ان کی اجازت عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے ایک دوسرا سوال اس کے اوپر ہے، وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں بڑا عجیب قسم کا یہ شبہ ہے، بڑا عجیب قسم کا۔ اور پہلے شبہ کا آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اس کی تو یہ شان ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اتنا ہی فرماتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ آگے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ بہت سے مقامات پر یہ آیت آتی ہے، لیکن اس وقت میں سورۃ یاسین کی 82 آخری آیت پڑھ رہا ہوں۔ ویسے کن فیکون کی آیت بڑے مقامات پر آتی ہے۔ دوسری آیت جو میں پڑھ رہا ہوں یہ سورۃ الانفطار کی ہے، اور یہ شفاعت کے خلاف جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کے اندر ان آیات کو کوٹ کیا گیا ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، جس دن کوئی کسی کے لیے کچھ بھی نہ کر سکے گا اور اس دن اللہ ہی کا حکم ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس کے اندر سے جو انہوں نے نتیجہ اخذ کیا ہے وہ یہ ہے کہ حکم تو ہوتا ہے اللہ کا، مرضی تو چلتی ہے اللہ تعالیٰ کی، مگر جب اللہ تعالیٰ کے سامنے گناہ گار جائیں گے، کافروں کی بات میں نے پہلے کلیئر کر دی، پچھلے درس میں ساری بہت سی آیات میں پڑھی کہ قیامت کے منکر، قرآن کے منکر، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انبیاء، صلحاء، ملائکہ کے منکر اور معبودوں کو ماننے والے، ان کے لیے شفاعت نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کے مستحق نہیں، انہوں نے اپنے آپ کو اس کا انٹائٹل ہی نہیں بنایا۔ اگر برٹش سٹیزن ہو، انگلینڈ کی نیشنلٹی اس کے پاس آ جائے تو انگلینڈ کی سہولتوں کا وہ اہل بن جاتا ہے، انٹائٹلمنٹ اس کو مل جاتی ہے۔ اگر سٹیزن ہی نہ ہو تو انگلینڈ کی لاکھ سہولتیں ہوں، وہ اس کا مستحق نہیں ہو سکتا، وہ ان کو یوز نہیں کر سکتا۔ اسی طرح شفاعت کی انٹائٹلمنٹ اور استحق لینے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین واما بنعمت ربک فحدث ولسوف یؤتیک ربک فترضی مقاما محمودا، ان آیات کا چرچا کرنا پڑتا
پڑتا ہے، ایمان لانا پڑتا ہے۔ جب ان کو کوئی لے لے تو شفاعت کے جتنے بینیفٹس ہیں وہ آدمی کو مل جاتے ہیں۔ جیسے برٹش سٹیزن ہونے کے بغیر انگلینڈ کی سہولتیں نہیں ملتی، اسی طرح مصطفیٰ کے ترانے گانے کے بغیر شفاعت کا حق اس کو نہیں ملتا۔ وہ میں نے پچھلی بار اس کو پورا کلیئر کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ گناہ گار آیا بندہ، اس کے سامنے برا بندہ آیا۔ یہ گناہ گار کا لفظ میں کہہ رہا ہوں، ان کی زبان میں ذرا اس کو اور وسیع کر لیں۔ برا بندہ آیا اور وہ آ کر کھڑا ہو گیا اور وہ چاہتا تھا میں جنت جاؤں، اس کی خواہش تھی میں جہنم سے بچ جاؤں۔ تو ایک بزرگ آئے، انہوں نے آ کر اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کی کہ یا اللہ، یہ بندہ دنیا میں اس کو جانتا تھا، میری بڑی خدمت کرتا تھا، یا رب العالمین تو اس کو بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ تو وہ کہتے ہیں اب دیکھیں اللہ کی مرضی کیا تھی، اللہ کا حکم کیا تھا، اس کا ارادہ کیا تھا۔ اس کا حکم تو یہ تھا کہ جو نیک عمل کرے گا وہ بخشا جائے گا۔ تو اب بزرگ کے کہنے سے جب اس نے بخش دیا تو یہ اللہ کے ارادے، اس کے حکم، اس کی مرضی پر اس بزرگ کا حکم اثر انداز ہو گیا۔ تو اللہ تو فرماتا ہے میری شان یہ ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا، کہ میں جو میرا ارادہ ہوتا ہے میں اس کو حکم کرتا ہوں وہ ہو جاتا ہے۔ تو اب اللہ کا تو ارادہ یہ تھا کہ اس نے بدعملیاں کی ہیں، یہ جہنم میں جائے۔ تو والامر یومئذ للہ، اس دن تو حکم ہی اللہ کا چلے گا۔ اگر اللہ کا حکم چلنا ہے تو جب بزرگ نے یہ کہا کہ اس کو بخش دو، تو اگر بخش دیا گیا تو بتاؤ حکم کس کا چلا، اللہ کا چلا یا بزرگ کا چلا؟ تو وہ جو سننے والے بچے بچیاں ہوتے ہیں نا جو خاص محفل میں، وہ 40 ڈیز والے، میں کئی دفعہ اس کا بتا چکا ہوں، وہ کہتے ہیں نہیں، اگر بزرگ نے کہا بخش دو تو حکم تو اللہ کو چلا۔ تو وہ کہتے ہیں والامر یومئذ للہ کا کیا معنی ہوا کہ حکم تو اللہ کا ہونا چاہیے تھا پر بزرگ کا حکم چل گیا، بس اسی کا نام شرک ہے، اسی سے ہم روکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس لحاظ سے عقیدہ شفاعت شرک ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے مہربان کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے مسئلہ شفاعت کے اوپر۔ تو سبحان اللہ، یہاں پر اس سوال تو آپ کو سمجھ گئے ہوں گے اور اس کی دلیل بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ اب میں اس شبہ کا ازالہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اگر گناہ گار بندے کو بخش دیا جائے بزرگ کے کہنے پر، تو آپ کے خیال میں اللہ کا ارادہ بھی گیا نعوذ باللہ اور اللہ تعالیٰ کی مرضی بھی گئی؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور ارادہ ظاہر ہوتا ہے، اور جو جن کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے وہ خدا کے مظہر ہوتے ہیں، ارادہ اسی کا ہی ظاہر ہوتا ہے۔ اب بزرگ کو اللہ نے ہی توفیق دی تھی کہ وہ بولے، بزرگ کو اللہ ہی اس وقت ادھر لایا تھا، بزرگ کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے ہی قبول کیا تھا، بزرگ کو یہ جو بولنے کی طاقت ہے، کھڑا ہونے کی طاقت، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ اس دن سفارش کے لیے نہ ملائکہ نہ کوئی اور کھڑا ہی نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ جسے اللہ من اذن اللہ الرحمن ہو، جسے اللہ اجازت دے۔ اب میں پوچھتا ہوں بزرگ نے کوئی زبردستی کر لی ہے؟ انبیاء صالحین نے زبردستی کر لی؟ اللہ تو فرما رہا ہے نہ وہ کھڑا ہو سکتا ہے نہ وہ بول سکتا ہے جب تک میری مرضی نہ ہو۔ تو بزرگ کا آنا، اس کا کھڑا ہونا، اس کی مرضی، یہ اللہ کا ارادہ اور اللہ کا حکم چلا ہے یا اس بزرگ کا حکم چلا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن اللہ نے ان کی شان دکھانے کے لیے ان کو ظاہر کیا اور ان کے وسیلے صدقے ان کی شفاعت سے گناہ گار اس کی مغفرت کر دی۔ تو والامر یومئذ للہ اگر اندر جا کر دیکھیں تو یہ امر اللہ کا ہی چلا ہے مگر صرف نظر نہیں آیا۔ اب میں دوسری طرح سے اس کو سمجھاتا ہوں۔ ایک گناہ گار بندہ، اس نے گناہ کیا اور گناہ کرنے کے بعد وہ دوزخ کا مستحق ہو گیا۔ جب وہ دوزخ کا مستحق ہو گیا تو اب اللہ کا کیا ارادہ اور اس کی مرضی اور اس کو حکم کیا ہوا کہ یہ چلا جائے ادھر جہنم میں چلا جائے۔ وہی آپ کا میں قاعدہ پرنسپل دوبارہ میں بیان کر رہا ہوں جس کا بڑی علمی اعتبار سے جن کا ذکر کیا جاتا ہے۔ کو 3 مہینے کی بات ہوگی، ایک چینل کے اوپر والامر یومئذ للہ کے اوپر 3 سپیکروں نے تقریریں کی انگلش میں، اور انما امرہ اذا اراد شیئا، اور تینوں نے یہی موقف اٹھایا کہ اللہ کی مرضی کہاں جائے گی، اللہ کی مرضی کی جگہ کسی اور کی مرضی چل گئی، یہی تو شرک ہے، اس لیے مسئلہ شفاعت کا شرک ہے۔ وہ کہتے ہیں شفاعت سمجھنے میں لوگوں کو غلطی ہوئی ہے، یہ تو شرکیہ عقیدہ ہے نعوذ باللہ۔ تو یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ،
تو امر اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی وہ بولے ہیں۔ میں انشاءاللہ یہاں پر 1 منٹ ایک بریک کے لیے جاتے ہیں، اور بریک کے واپس آ کر میں جو کہہ رہا ہوں اس کا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ پر مزید گفتگو کرتے ہیں۔ جی ویلکم بیک ٹو بریک کے بعد آنے کے بعد میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو۔ تو مسئلہ یہاں سے چھوڑا تھا کہ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، اللہ کا حکم چلا یا بزرگ کا حکم چلا۔ اب ایک گناہ گار آدمی جب گناہ اس نے کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ میں 2-3 آیتیں اس موضوع آیتیں زیادہ میں نے لکھی ہوئی، لیکن میں 2 آیتیں اس کی موضوع کے اوپر تلاوت کرتا ہوں۔ بندہ ہے گناہ گار، گناہ کر لیا، خدا کا قانون کی نافرمانی کر دی، ڈس اوبیڈینٹ ہو گیا، نافرمانی ہو گئی، جہنم کا مستحق ہو گیا ان کے حساب سے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، اور ہماری آیتوں کو ماننے والے جب تیرے پاس آئیں تو کہہ دو کہ تم پر سلام ہو، رب نے اپنے ذمے رحمت لازم کی ہے۔ سو جو تم میں سے، اب یہ جب من عاملہ منکم سوءا بجہالہ، تم میں سے جو بے سمجھی سے، ناواقفیت سے کوئی برا کام کرے، پھر اس کے بعد توبہ کرے اور نیک ہو جائے تو بے شک وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ایک آیت دوسری میں پڑھتا ہوں، پھر میں اس کا نتیجہ بیان کرتا ہوں۔ یہ سورہ شورا کی 25 آیت پر ہے، لیکن توبہ کی قبولیت کے اوپر تو سینکڑوں آیات قرآن شریف میں ہیں۔ میں ثواب کے لیے صرف یہ 2 پڑھ رہا ہوں۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا پھر دوبارہ سوال کو ذہن میں لائیں، چونکہ یہ بڑا اہم ہے اور اس کے اوپر بڑا میڈیا کے اوپر چرچا کیا جا رہا ہے کہ رب کی مرضی نہیں چلتی، بزرگوں کی مرضی چلتی ہے، اس لیے یہ شرکیہ عقیدہ ہے۔ اب بندے نے کر لیا گناہ، اب گناہ کرنے کے بعد وہ ہو گیا، اس نے برائی کر لی، کبھی جان کے بھی بندہ آمدن بھی کرتا ہے، کبھی بھولے سے بھی کرتا ہے، ایکسیڈنٹلی بھی ہوتی ہے، دونوں ہوتی ہیں۔ اب جب اس نے برائی کر لی، برائی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم تاب من بعد وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنِ عِبَادِهِ، اس نے کی توبہ، توبہ کرنے کے بعد کہا یا اللہ تو مجھے بخش دے، اس کی توبہ ہوگی قبول، وہ بخشا گیا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جب اس نے توبہ کی، توبہ کرنے کا ارادہ کیا تھا بندے نے، اپنے گناہ کرنے کے بعد ندامت فیل کی تھی بندے نے، الفاظ جو نکالے ہیں وہ نکالے ہیں بندے نے، تو جب اس کی توبہ ہوئی، اس کے الفاظ اور بندے کی مرضی اور بندے کی توبہ جو تھی، اس نے بتائیں اللہ کے امر، اس کے ارادے اور اس کی مرضی کے اوپر کیا اثر ڈالا۔ یعنی اس نے تو پہلے جب ڈس اوبیڈینٹ ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے تو اس وقت ارادہ کر لیا تھا کہ یہ جہنمی ہے، تو اب اللہ تعالیٰ کے اس ارادے کے مطابق تو اس کو جہنمی ہونا چاہیے۔ تو اب بتائیں کہ اللہ کے ارادے کے اوپر کیا اس بندے کی توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ارادہ اس نے تبدیل کر لیا؟ اللہ کی مرضی اس کی وجہ سے تبدیل ہو گئی؟ نہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ کا ارادہ پہلے بھی تھا، اب بھی ہے، پھر بھی ہے۔ اب توبہ کرنے کی جو توفیق دی ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، توبہ کو قبول اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ جیسے گناہ گار کی توبہ اور اس کی معافی نے اللہ کی ذات پہ کوئی اثر نہیں ڈالا، اس نے اپنے گناہ کے اوپر اثر ڈالا ہے، اس کا اثر اللہ کی مرضی کو چینج نہیں کرنا، اس کی توبہ نے اللہ کی مرضی کو چینج نہیں کیا، اس کے ارادے کو چینج نہیں کیا، اس کی رضا کو چینج نہیں کیا، بلکہ اس کا اثر اللہ پر نہیں بلکہ اللہ اس بندے کے اپنے اوپر اس کا اثر ہوا ہے۔ اسی طرح جب سفارش کرنے والا اللہ کے حضور سفارش کرتا ہے تو اس کی شفاعت کا اثر اللہ کی مرضی کے اوپر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے ارادے کے اوپر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے امر کے اوپر نہیں ہوتا، اس کے حکم کے اوپر نہیں ہوتا، اس بندے کی سفارش کا اثر گناہ گار کے اوپر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اعزاز دینے کے لیے ان کی دعا کو قبول فرما کے اللہ تعالیٰ کی ذات ان گناہ گاروں کی مغفرت فرما دیتی ہے۔ جس طرح گناہ گار
اپنی دعا کر کے خدا کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے، اسی طرح شفاعت سے بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے۔ نہ بندہ خود توبہ کرے، بندہ جب خود توبہ کرے، نہ وہ خدا کے ارادے پر اس وقت اثر انداز ہوتا ہے، اور نہ ہی کوئی بندہ اس وقت اثر انداز اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر جب وہ ارادہ کرتا ہے۔ تو یہ شفیع جو ہے، جو شفاعت ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک بہانہ اور ہیلا بنایا ہے اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے، ورنہ والامر یومئذ للہ، امر اسی کا ہے، بات اسی کی چلتی ہے، حکم اسی کا چلتا ہے، ارادہ اسی کا چلتا ہے، مگر وہ اپنے ارادے کو چلاتا اس طرح سے ہے جس طرح وہ چاہتا ہے۔ بہانہ وہ بناتا ہے، بہانہ کہہ رہا ہوں، ذریعہ یا سبب وہ بناتا ہے کہ جس طرح سے وہ چاہتا ہے۔ اس کی ایک مثال میں قرآن کریم سے آپ کو دیتا ہوں۔ یہ سورہ یوسف بڑی معروف صورت ہے الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس کو احسن القصص، سارے قرآن کے قصوں سے احسن قصص اس قرآن کے قصے کو فرمایا، اور اس کے ہمیشہ ہم جو ہیں وہ سنتے رہتے ہیں، اس سورہ یوسف کے قصے اور اس کے بیان کو سنتے رہتے ہیں۔ یہاں پر اسی صورت کے اندر ایک واقعہ آتا ہے، طویل واقعہ ہے، لیکن میں صرف اس کا ایک جز لوں گا جس کا تعلق میرے اس موضوع کے ساتھ ہے، جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ شفاعت سبب ہے بخشش کا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے امپلیمنٹ اس طرح سے کیا جس طرح سے اس نے چاہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب کنعان میں مصر کے بادشاہ بنے، تو کنعان میں جب قحط پڑا تو سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بیٹے دوسرے لوگوں کے ساتھ گئے وہاں غلہ لینے کے لیے مصر کے اندر۔ انہوں نے غلہ دے دیا، بہت سی باتیں بھی ہوئیں، واپس آئے تو وہ اپنے باپ سے آ کر کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم دوبارہ غلہ لے آئیں۔ تو وہ لینے کے لیے گئے۔ اب حضرت یوسف اور حضرت بنیامین کا نام قرآن میں نہیں ہے، تاریخ اور تفسیر میں ہے۔ تو حضرت یوسف ان سے ملاقات ہوئی، تو اب دونوں بھائی ایک دوسرے سے ملے، تو یوسف علیہ السلام نے ان کو رکھنا چاہا۔ تو جب ان کو رکھنا چاہا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَایَةَ فِي رَحْلِ أَخِیهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَیَّتُهَا الْعِیرُ إِنَّکُمْ لَسَارِقُونَ۔ پھر جب انہیں ان کا سامان اسباب ٹھیک ٹھاک کر کے دیا تو اپنے بھائی کے اسباب میں پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا، یعنی جو وہ بیگ تھے جن کے اندر غلہ ڈالا گیا ان میں ایک بیگ کے اندر پیالہ رکھ دیا گیا۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا وہ پیالہ تھا، جب رکھ دیا گیا تو وہ لے کر چلے، تو بعد میں آواز دینے والے نے کہا ثم اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون۔ پھر کسی نے پیچھے سے پکار کر کہا کہ تم پیالہ لے گئے ہو، چوری ہو گیا بادشاہ کا، وہ چورو تم واپس آؤ، بادشاہ کے پیالہ چوری ہو گیا۔ تو جب بنیامین کا بیگ کھولا گیا تو اس کے اندر سے وہ نکل آیا جیسے پلان کے مطابق رکھا گیا تھا۔ اب میں وہ سارا قصہ نہیں بیان کرنا چاہتا، لیکن سارے وہ قصہ اس میں ہے۔ تو جب وہ یوسف علیہ السلام اور ان کے درمیان گفتگو ہوئی تو اس کا نتیجہ گفتگو کا یہ تھا کہ اس کو ادھر چھوڑ دو تاکہ یہ بادشاہ کی خدمت کرے۔ اب حضرت یوسف رکھنا چاہتے تھے اپنے بھائی کو، جب بھائی کو پاس رکھنا چاہتے تھے انہوں نے یہ ہیلا کیا کہ بیگ میں خود ڈالا، حالانکہ انہوں نے چوری نہیں کی تھی۔ پھر ان کو کہا انکم لسارقون، چورو واپس آؤ، حالانکہ وہ چور بھی نہیں تھے، انہوں نے کوئی غلط بات بھی نہیں کی تھی، یوسف علیہ السلام نے خود یہ سارا کیا۔ تو آپ کی منطق اور فلسفہ کے مطابق یہ سارا بلیم تو یوسف علیہ السلام کو جاتا ہے نعوذ باللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی یوں صفائی بیان کی، اللہ نے خود پیغمبر کی نبی کی صفائی کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ رکھنا چاہتے تھے اس کو پاس، فَبَدَأَ بِأَوْعِیَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِیهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِیهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُف۔ پس یوسف نے ان کے سامان کی تلاشی شروع کی، اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی سے پہلے پھر اس پیمانہ کو اپنے بھائی کے سامان زنبیل سے نکالا۔ ہم نے یوسف کے لیے اس طرح سے یہ تدبیر کی تھی،
یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یہ میری مرضی تھی، میں نے یوسف کو یہ تدبیر بتائی اور یوسف نے اس طرح سے کیا تو انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیا۔ اب میں یہ پوچھتا ہوں، یہ دنیا کے اعتبار سے یہ کتنی عجیب بات ہے کہ پیالہ رکھے، پھر ان پہ چوری کا الزام لگائیں، پھر ان کو واپس رکھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا خبردار، کذالک کدنا لیوسف، یہ میری مرضی ہے، میں نے بنیامین کو یوسف کے پاس رکھنا تھا، میں مالک ہوں، میں رازق ہوں، میں خالق ہوں، جیسے میری مرضی ہے میں چاہتا ہوں میں کرتا ہوں۔ اب جو میں نے کیا ہے، جو میں نے یوسف کو بتانے کے لیے کیا ہے، والامر یومئذ للہ، میرا حکم چلتا ہے، میں جو چاہوں کروں، جو تدبیر میں چاہوں بتاؤں، بس میرا بتانا جو ہے وہ صحیح ہے، تمہاری عقلیں پیچھے رہ جائیں گی، ان سے فلسفوں کو نہ سمجھ سکیں گی، چونکہ میں مالک ہوں، میں نے یہ طریقہ اختیار کیا، خبردار یوسف کی طرف انگلی نہ اٹھانا، کذالک کدنا لیوسف، یہ میں نے کیا ہے۔ اس کا معنی یہ نکلا کہ اللہ جب بھی کچھ کام فرماتا ہے تو وہ اس طرح سے کرتا ہے جس طرح اس کی مرضی ہوتی ہے، جیسے وہ چاہتا ہے۔ انسانی عقل اس کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتی، تو جب انسانی عقل اس کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتی تو اللہ تعالی نے جب گناہ گاروں کو بخشنے کا سبب چاہا کہ میں ان کو بخشوں، توبہ اس کا سبب بنایا، شفاعت کو اس کا سبب بنایا، جب اللہ نے اس طرح سے چاہا تو ہماری محدود عقلیں اس طرح سے کیوں چاہ رہی ہیں جس طرح ہماری محدود عقلیں چاہ رہی ہیں، اور پھر ہم ان کو کل اللہ شفا اور وہ آیات پڑھ کر ساری، یہ تو مشرک ایسے کرتے تھے، اب مشرکوں کا کرنا اور ہے اور ہمارا کرنا جو ہے، مسلمانوں کا کرنا جو ہے وہ دوسری طرح سے ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شفاعت کا حق دیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے شفاعت کی اجازت دی، اور جب یہ شفاعت کریں گے سبحان اللہ، قیامت کے دن جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کا منظر، قرآن کریم کی جہاں جہاں یہ آیات آئی ہیں، اگر ان آیات کو آپ پڑھیں تو ایک عجیب لطف ہے ان سب مقامات کے اندر جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوبوں کو سفارش کی اجازت دی ہے۔ بڑے بیوٹیفل طریقے سے اس پورے پیراگراف میں ان کا بیان ہوا ہے۔ میرا یہ پہلے ارادہ تھا کہ میں ہر آیت کے اوپر اس کی اگلی پچھلی آیتیں پڑھ کر اس کا لنک کروں، لیکن وہ بہت ہی طویل اس کے لیے وقت چاہیے تھا، تو اس لیے میں نے اس کو جو ہے مختصر کیا ہے۔ اب میں ایک آیت آپ کے سامنے لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا کا پڑھنے لگا ہوں، لیکن اس سے پہلے بائی چانس میرے سامنے یہ آیت آ گئی، اس کو وہیں سے میں شروع کر لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ مریم اور آیت 81، واتخذوا من دون اللہ آلہۃ یکونوا لہم عزا، واتخذوا من دون اللہ آلہۃ یکونوا لہم عزا کلا سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو مشرک ہیں انہوں نے اللہ کے سوا جو آلہہ معبود بنا رکھے ہیں، یعنی قرآن میں جہاں بھی آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ انہوں نے معبود بنا رکھے، آلہہ، الہ، معبود، خدا، اللہ انہوں نے بنا رکھے ہیں۔ لیکن ہمارے خوارج دوست کو پتہ نہیں یہ کیا بات ہے کہ یہ پورا کلام پاک اس بارے میں سمجھ میں نہیں آتا، وہ جب بھی بولتے ہیں تو کہتے ہیں مشرکین نے اپنے جو ان کے تھے ان کو سفارشی سمجھ رکھا تھا، ان کو اپنا وسیلہ سمجھ رکھا تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ہماری سفارش کریں گے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر بھی بتایا، ان کے ذہن میں ہمیشہ حالانکہ قرآن میں آلہہ آلہہ، اور وہ میں نے پچھلی درس میں آیت پڑھی تھی زعمتم انہم فیکم شرکاء، وہ کہتے تھے یہ اللہ کے شریک ہیں اور ہمارے معاملے میں یہ اللہ کے شریک ہیں، کہ جب وہاں ہمارا کوئی معاملہ زیر بحث آتا ہے تو یہ ہماری طرف سے بولتے ہیں، بات کرتے ہیں، وہ اللہ کا شریک بنا رہے ہیں، وہ اللہ کا معبود بنا رہے ہیں، وہ اللہ کے شریک اور ان کو معبود بنا رہے ہیں، ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور ہمارے دوست کہتے ہیں نہیں بس اتنا تھوڑا سا جرم تھا، وہ کہتے تھے یہ ہمارے سفارشی ہیں، وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ اب وہ کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو آلہہ لِيَكُونَ لَهُمْ عِزَّةٌ، تم ان کے پاس اس لیے جاتے ہو کہ تمہیں عزت مل جائے، یعنی اگر ان میں سے کوئی سردار زیادہ بڑا سردار بننا چاہتا تو وہ لات، منات، عزا ان دیویوں کے پاس، ہبل کے پاس جاتا، اور جب وہ ہبل کے پاس جاتا، بائی دا وے ہبل جو ہے
سید سلیمان ندوی کی کتاب ارض القرآن کے اندر انہوں نے ایک بڑی تحقیق کر کے یہ بات لکھی ہے کہ حبل اصل میں بال ہے. جو قرآن کریم میں حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم کا ذکر آتا ہے کہ وَتَذَرُونَ أَتَدْعُونَ بَالًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کو احسن الخالقین کو چھوڑتے ہیں، اس کو چھوڑ کر بال کو مانتے ہیں. تو سید سلیمان ندوی کی تحقیق یہ ہے، جو علماء خوارج میں سے ایک بڑے عالم اور ان کے نزدیک ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، وہ کہتے ہیں اصل میں حبل جو ہے یہ بال ہی ہے، لیکن بال دوسری زبان کا لفظ تھا، جب یہ عربی میں آیا تو یہ بگڑ کر حبل بن گیا. اس کے اوپر انہوں نے کئی حوالہ جات اور بھی ذکر کیے ہیں، اگر کسی نے اس کے بارے میں پڑھنا ہو تو وہ ضرور اس کو پڑھے. اچھا، تدعونا، تو حبل کے پاس جاتے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے وہ کیوں جاتے؟ لِيَكُونَ لَهُمْ عِزًّا، وہ بڑا سردار بننا چاہتا، تو وہ کہتا میں بڑا سردار بننا چاہتا ہوں، اس لیے میں عزت لینے کے لیے اس کے پاس جا رہا ہوں. تو اللہ فرماتا ہے فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، نہیں، یہ عزتیں نہیں دیتے، عزتیں وہ دیتا ہے. یہاں سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ وہ لات منات عزا اپنے معبودوں کو، دیویوں کو، دیووں کو، اور اپنے جن کو وہ خود بت سمجھتے تھے، جن کے بت جو تھے جن کے اندر وہ جن اور جنیاں بولتی تھیں، اصل میں وہ سب وہی تھے، شیطان ہی تھے. تو جن کو وہ سمجھتے تھے ان کے پاس وہ جا کر کہتے تھے یہ متصرف ہے، ان کے اندر طاقت ہے، یہ ہمیں یہ دے سکتے ہیں، ان کو اذن وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں. تو وہ عزت لینے کے لیے ان کے پاس جاتے تھے. اب ان کا حشر اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہا ہے، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جس دن ہم پرہیزگاروں کو اللہ رحمان کی طرف بطور مہمان جمع کریں گے. وَنُسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور گناہ گاروں کو سخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے. یہاں ایک بڑا باریک نکتہ ہے جو اہل علم نے بیان کیا ہے، پتہ نہیں میں وہ بات سمجھا سکوں کہ نہ، میں کوشش کرتا ہوں. یہاں مجرموں کا جب لفظ آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور گناہ گاروں کو، یعنی وہ مشرکوں کو، مجرمین، کیونکہ مجرمین کا جب لفظ آتا ہے تو اس کے دو معنی ہوتے ہیں، کبھی گناہ گار بھی معنی ہوتا ہے اور کبھی اس کا معنی کافر بھی ہوتا ہے. یہ قرآن کے کانٹینٹس کی بات ہے کہ کس رفتار اور کس سبیٹ میں آیات میں ان کا اندر وہ ذکر آیا ہے. یعنی اگر ہم کوئی جرم کر لیں، فرض کرو تو مسلمان ہو کر کوئی جرم کر لیں جو کفر جو اسلام کے دائرے سے نہ نکال دے، جھوٹ بول دیں، کچھ اور کر لیں، کچھ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اپنی حفاظت میں رکھے، تو مجرم تو ہم بھی ہو جائیں گے، لیکن اس جرم کا اس جرم جیسا یہ جرم نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور ان گناہ گاروں کو سخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف لے جائیں گے. إِلَى جہنم، جہنم کی طرف. اب یہاں جو گناہ گاروں کا ذکر آیا، مشرکوں کا ذکر آیا تو کہا إِلَى جہنم، ان کو جہنم کی طرف لے جائیں گے. اور جب اوپر ذکر کیا گیا تو إِلَى جہنم کا مقابل تو إِلَى الْجَنَّہ ہے، إِلَى جنت ہے، إِلَى الْجَنَّہ ہے. یوم نحشر المتقین، اور جو متقین ہیں جب ان کو ہم اکٹھا کریں گے تو کیا ہوگا؟ إِلَى الرحمن، تو وہ رحمان کی طرف جائیں گے. وہاں إِلَى الْجَنَّہ نہیں کہا گیا، إِلَى الرحمن کہا گیا. متقین جائیں گے إِلَى الرحمن، اللہ کی طرف، اور یہ جائیں گے جہنم کی طرف. اب یہ دو آیتیں، اور جب دونوں ایک دوسرے کا ڈسکرپشن کر رہی ہیں کافروں کا اور مسلمانوں کا، تو إِلَى الْجَنَّہ اور إِلَى الْجَہنم، یہ مختلف الفاظ کیوں آئے ہیں؟ تو اہل علم، اہل محبت اور اہل تصوف اس کے اوپر لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں بات یہ ہے، اگلی آیت آ رہی ہے لا یملکون الشفاع الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کہ کسی کو شفاعت کا اس دن اختیار نہیں ہوگا سوائے ان کے جن سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا ہے، وعدہ کیا ہے کہ ہاں میں تمہیں مقام مرتبہ اور شفاعت کرنے کا اہل بناؤں گا اور تم شفاعت کرو گے. جن سے اللہ تعالیٰ کا یہ عہد ہے نا، وہ صرف شفاعت کریں گے. اب یہ ہوگی شفاعت کی آیت، اور اوپر ہوگی یوم نحشر المتقین الی الرحمن کی آیت. یعنی بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جب ان کی انبیاء اور صالحین شفاعت کر دیں گے
تو ان کی آنکھیں جب کھلیں گی تو جنت اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے، تو وہ جنت کی نعمت ان کے لیے چھوٹی نظر آئے گی، اور الی الرحمن دیدار خداوندی جو ہے وہ ان کے لیے بڑا نظر آئے گا۔ اس لیے جب وہ شفاعت کے بعد ان کی یہ حالت بدل جائے گی تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کا ذکر کیا تو وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ کے مقابل الی الجنہ نہیں کہا، الی الرحمن کہا ہے۔ اور لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنہوں نے ان کو اجازت ہوگی جن سے عہد لیا۔ اب بہت سے لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اچھا یہ بتائیں کہ آپ پیروں فقیروں کے پاس کیوں جاتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے، کیا لینے جاتے ہیں؟ یہ تو نعوذ باللہ من ذالک جب وہ نام لیتے ہیں نا تو کہتے ہیں یہ فلاں ہیں، یہ تو بہروپیے ہیں، یہ تو ایسے ہیں، ان کے پاس تو جانا ہی نہیں چاہیے۔ اور اگر کوئی ان کا اپنا ہو اور وہ آ جائے پاکستان سے اور کہیں اس کی محفل ہو تو پھر کھینچ کر لاتے ہیں، نہیں اس کے پاس آ جاؤ، یعنی اگر ہمارے ولی اللہ ہوں تو وہ ولی اللہ ہی نہیں رہتے، یہ شان ہے تمہاری، اللہ اکبر۔ اچھا تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم ان کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ اصل میں ہمیں اس بات کا پورا یقین ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ سورہ مریم کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے نا، لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کہ کچھ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عہد کیا ہے کہ وہ شفیع ہوں گے، تو ہمارا حسن ظن اور لوگوں مخلوقات کا ان کے پاس آنا اور مخلوقات کی گواہی ہمیں یہ اعتماد دیتی ہے کہ یہ اللہ کے وہ بندے ہیں کہ جن اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جن سے عہد کیا ہے کہ قیامت کے دن ان کی دعائیں کرنا، ان کی شفاعتیں کرنا، ان کی سفارشیں کرنا، یہ ہمارے کام آئیں گی، ان کے ہاتھ اٹھنے سے ہمارا کام بن جائے گا۔ بس یہ وہ چیز ہے جو ہمیں ان کے پاس لاتی ہے، ادروائز ہم نہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے نہ ان کو ملاتے ہیں، نہ خدا کے برابر سمجھتے ہیں، نہ خدا کے حکم کے اوپر وہ اوور رول کرتے ہیں، ان میں سے کوئی بات نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ان کے اوپر کرم ہے۔ علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ آپ کی قبر پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے، وہ تحقیق الفتویٰ میں فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی کبھی کبھی دعا قبول فرماتا ہے، لیکن کافر کے مقابلے میں زیادہ دعا قبول فرماتا ہے مومن کی، اور مومن کے مقابلے میں زیادہ دعا قبول فرماتا ہے اولیاء اللہ کی، اور اولیاء اللہ کے مقابلے میں زیادہ دعا قبول فرماتا ہے صحابہ کی، پھر انبیاء کی، پھر سید الانبیاء کی۔ وہ فرماتے ہیں یہ فرق کیوں ہے، تو اس کے اوپر وہ ایک دلیل لائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک میری رحمت محسنین کے نیک بندوں کے قریب ہے۔ تو جتنی کسی کے قریب رحمت ہوتی ہے اتنی ہی اس کی زیادہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو آخرت میں انبیاء صالحین ان کے پاس یہاں بھی اللہ کی رحمت، وہاں بھی اللہ کی رحمت، تو جب ان کے قریب اللہ کی رحمت ہے تو یہ پھر وہ لوگ